अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान के 21 हलकों में कल इलेक्शन होना है, ज़िमनी इलेक्शन। 5 कौमी असम्बली के हैं और 16 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। बेशतर हल्के पंजाब के अंदर हैं। 2 हल्के जो हैं KP के भी हैं, बलूचिस्तान का एक और एक सिंध का भी हल्का है। लेकिन ज़्यादा जो सियासी मैदान या रन जो पड़ेगा वो पंजाब के अंदर पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर जो है कि इलेक्शन के मौके के ऊपर इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने मैसेजेस करना शुरू कर दिए हैं कि सबमरीन में जो केबल है, ज़ेर समंदर केबल के अंदर कोई मेंटेनेंस का काम जो है कि ऐन वक्त पे आ पड़ा है। इसकी वजह से मुल्क भर के अंदर जो है इंटरनेट मोबाइल सर्विस जो है वो डाउनग्रेड हो सकती है। ये हर इलेक्शन के ऊपर ऐसा क्यों होता है और फिर इस इलेक्शन के नताइज जो हैं वो सियासी माहौल को कैसे आगे लेके चलेंगे, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। शोएब शाहीन साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़े थे। शोएब साहब बहुत शुक्रिया। ये ज़िमनी इलेक्शन आपको कितना डिफरेंट नज़र आ रहा है जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे उससे? हाँ जी, इसको जरा तस्वीर कर लें। इलेक्शन भी लड़ा था और जीता भी था। ये कहें कि डाकू बीच में वो पड़ते हैं, वो जुमला लिहाजा वो मैंने आपके लिए डाकू छोड़ दिया मुकाबला कि अभी जारी है। वो जुमला जी, आपके लिए छोड़ एक दिया कि लाख पाँच जी 1,05,000 वोट लिया है और जिसने 50,000 वोट नहीं लिया वो इस वक्त असेंबली में बैठा हुआ है। वो पक्के के डाकू का राज है आजकल, आपको वो पता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि और 8 फरवरी और इसके अंदर कितना आपको फ़र्क नज़र आएगा अभी। देखें, जो बाजोड़ में वहाँ के लोगों ने, रिटर्निंग ऑफिसर्स के स्टाफ ने और उन लोगों ने जो खत लिखा है, जिस तरह ISI उसमें इन्वॉल्व हो रही है, खत लिखा है बाकायदा ऑफिशियली, इससे बढ़कर और क्या हम मतलब इस पे कमेंट करेंगे। दूसरा जो कल आपने वो देखी जो चल रही थी, जनाब कहा गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 खाली दस्तखत करके हमें दे दें लाहौर में। तो इसके बाद फिर तीसरा वाकया, ये जो मोबाइल और नेट दोबारा बंद कर रहे हैं। देखें, लॉ में लिखा हुआ है ये इलेक्शन एक्ट के अंदर कि जो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपना कंक्लूड करेगा पोलिंग का नतीजा, वो साथ ही स्नैपशॉट लेगा, फोटो लेगा अपने उस फॉर्म 45 की, और इमीडिएटली वो जो EMS सिस्टम है जिसको इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं इलेक्शन ऑफिस का, ये लॉ कहता है, उसमें फौरी तौर पर भेज देगा। फौरी तौर पर वो, उसका फायदा ये होगा कि वो इवन नेट काम ना भी करता हो तब भी वो फंक्शनल होता है। उसका फायदा क्या होना है कि वो उसमें अंदर मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। अब इन्होंने सारी मैनिपुलेशन करने का तरीका वारदात अडॉप्ट कर रखा है और ये इस वक्त सबका कंसेंसस है कि तमाम सीटें हम जीत रहे हैं, PTI जीत रही है। मगर बेईमानों का, डाकुओं का मुकाबला किस तरह होता है? क्या वही तरीका वारदात अडॉप्ट करेंगे जो 8 को तो नहीं, खैर 9 को जो इन्होंने अडॉप्ट किया था, या ये उससे मुख्तलिफ तरीका अडॉप्ट करते हैं? ये वक्त बताएगा, ये कल पता चलेगा। अच्छा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि लास्ट टाइम भी जो इब्तदाई तौर फॉर्म 45 तो आपको मिल गए थे, लेकिन 47 के अंदर जाके सारा मसला पैदा हुआ। तो आप कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर कुछ हलकों के अंदर फॉर्म 45 मुबैना तौर के ऊपर अगर दस्तखत करके दे भी दिए हैं, तैयार तो पोलिंग स्टेशन पे होना है ना, वहाँ तो एजेंट होंगे, आपके नहीं होंगे, दूसरी सियासी जमातों के भी होंगे, तो वो कैसे इंश्योर करेंगे आप? देखिए, फॉर्म 45 भी लेंगे हम, 46 भी लेंगे, लेकिन फॉर्म 47 के लिए पूरी हम जद्दोजहद करेंगे कि हमें फॉर्म 47 भी मिले और हम नतीजा हासिल करें। क्योंकि हमें पिछली दफ़ा अगर ये पता होता कि इन बेईमानों ने ये 3,000 अशखास के दस्तखत को रद्दी की टोकरी में फेंक के एक करप्ट ब्यूरोक्रेट से लिखवा के एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह हमारे ऊपर मुसल्लत करने हैं डाकुओं को, तो शायद हम उसका कोई तरीकाकार अडॉप्ट कर लेते। अब मेरा दफ्तर और ऑफिस तो करीब था, 20,000 आदमी के करीब मेरे दफ्तर के करीब लोग थे। हम वहाँ जश्न मना रहे थे इलेक्शन जीत के, और उन लोगों के मुखालिफिन कठपुतलियों के यहाँ सोग का आलम था, वो घरों में जाकर सो गए और फिर जो पैसे के जोर पे और एस्टेब्लिशमेंट के करते धरते वहाँ जब पहुँच गए और फिर जो उन्होंने रात की तारीकी में रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की, और जिस तरह 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी मखसूस जगह पे चले गए, पूरे मीडिया ने मेरा रिजल्ट दिखाया, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अल्हम्दुलिल्लाह देहात भी है और शहर का ये वो एरिया है जहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी पोलिंग स्टेशन था, वहाँ से भी मैं बड़ी लीड से जीता हूँ। ये सारा जहाँ आपका दफ्तर है, ये पूरा 100% जो मीडिया हाउसेस के दफातर हैं या इंटरनेशनल मीडिया था, सारा मेरा इलेक्शन कवर करता रहा।
لیکن جن بےایمانوں نے، بدماشوں نے، کٹ پتلیوں نے، ڈاکوں نے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اللہ کے سپاہیوں نے جب غلط کام کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ پھر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت آپ نور جہاں کے پتر ہو یا اللہ کے سپاہی ہو، کام کیا کر رہے ہو. یہ اب ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ اللہ کے سپاہی کے دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ جو برے کام کر رہے ہیں یہ آپ کو شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ کیا اللہ کے ہاں آپ کی ایسی جواب دہی ہے؟ کیا مال و متاع کو لوٹنا وہ جرم ہے؟ تو کیا ووٹ چوری کرنا، ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا آپ کو سیاست یہ جی قومی جی امانت ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر خیانت ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور وہ اس میں ان تمام ایشوز کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، انتخابات کا، انتخابی نتائج کا، اس سارے پروسیس کا، کمشنر راولپنڈی کے اسٹیٹمنٹ کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، جو آپ نے پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں، خواہ وہ مخصوص نشستوں کی ہوں یا اس سے پہلے جو الیکشن پروسیس کی ہوں، وہ ساری کی ساری پینڈنگز پڑی ہوئی ہیں وہاں پر. تو آپ کتنی امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ ان تمام کو زیر التوا رکھنے کی بجائے جو ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کی سماعت کریں گے، اور اس پروسیس کو کتنا صاف شفاف جو باقی رہ گیا کیا جا سکتا ہے؟ کتنے پر امید ہیں آپ؟ دیکھیں، مجھے چیف جسٹس سے تو کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع ہے. میرا خیال ہے کہ اب اس وقت ٹائم ہے کہ انصاف کا بول بالا نہیں بھی کر سکتے، کم سے کم انصاف نظر تو ہوتا ہوا تو نظر آنا چاہیے. جس سپیڈ سے بلٹ ٹرین کی سپیڈ سے نواز شریف کو انصاف ملا ہے، جس طرح اس کی تاحیات نااہلی ختم ہوئی ہے، اور جس انداز سے اس وقت مافیا کے سارے کیسز ختم ہوتے ہونے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ توشہ خانہ میں جس نے رول کے مطابق کوئی گھڑی لی یا کوئی تحفہ لیا، پیسے جمع کرائے، وہ تو ہے قانونی، اس پہ تو آپ نے 3 FIR کاٹ دی یا مقدمات بنا دیے عمران خان کے خلاف. مگر جن ڈاکو نے وہ گاڑیاں لی ہیں جو نہیں لے سکتے تھے، بلٹ پروف گاڑی نواز شریف نے 6 لاکھ روپے دے کے جمع کرائی ہے. اس کو کہیں 6 کروڑ روپے کی گاڑی کو آپ نے 6 لاکھ دے کے جمع کرائی ہے، اور باقی تحائف کو تو چھوڑ دیں. اسی طرح آصف علی زرداری نے 3 گاڑیاں لے لی، یوسف رضا گیلانی نے 1 گاڑی لے لی، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جناب آپ قوم قربانی کے لیے تیار ہو جائے. ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ کتنی ایک قوم کی قربانی لیں گے. آپ کے جو ایون فیئر ڈپارٹمنٹ سرے مال اور جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، اگر وہ پیسہ آپ اس ملک میں لے آئیں تو 50 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. لیکن چونکہ وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، وہ لانا نہیں یہاں چاہتے، کیونکہ کبھی بھی احتساب ہو سکتا ہے. انہوں نے باہر رکھنا ہے، جن کا بچے باہر، جن کا مرنا جینا باہر، جن کی انویسٹمنٹ باہر. ان کو کیا لگے اس ملک میں، یا اس ملک میں جی ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے یہ یا کم شعیب ہو رہا ہے، صاحب یا جو آپ پیسے نے کم ہو رہے تذکرہ ہیں یا کیا زیادہ ہو رہے توشہ ہیں، ان کو خانہ فائدہ سے ہے. گاڑی کا، اور یہ خط کے اندر بھی ذکر ہے اس کا جو آج عمران خان نے چیف جسٹس کو لکھا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ چیئرمین نیب کے خلاف جو ہے کہ وہ کارروائی شروع ہونی چاہیے. یہ اشارہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف وہ کر رہے ہیں کہ وہ کارروائی کرے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آئین میں چیئرمین نیب کو ہٹانے کا وہی طریقہ ہے جو جج کو ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور جس طرح انہوں نے نواز شریف کو بینیفٹ کیا ہے، یعنی قانون کے برعکس، وہ یہاں وہ پہلے تو بایو میٹرک ان کے وہاں ایئرپورٹ پہ چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. ضمانت ان کے آنے سے پہلے ایک اشتہاری مجرم کو وہاں ہمارا ہائی کمشنر پروٹوکول دے رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں اس کو ان ہز ایبسنس اشتہاری مجرم کو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں جو بینچ بنتا ہے، وہ ان کو ضمانت قبل از گرفتاری دے دیتا ہے. حالانکہ ضمانت اس میں ہو نہیں سکتی ایسے کیسز میں جب تک وہ سرنڈر نہ کریں. اچھا یہ بتائیں شعیب صاحب، یہ جو گاڑی کا معاملہ انہوں نے جو جواز کریٹ کیا جی کہ یہ توشہ خانہ کی تو تھی، جمع ہو گئی، لیکن پھر نیشنل ٹرانسپورٹ پول میں چلی گئی، تو پھر نیشنل ٹرانسپورٹ پول سے لی انہوں نے. توشہ خانہ رولز تو میرے خیال ہے یہی کہتے ہیں کہ جو بھی گاڑی ہوگی وہ نیشنل ٹرانسپورٹ پول میں چلی جائے گی، اور جو اینٹیکس ہیں وہ میوزیم میں چلے جائیں گے، وہ نہیں بکیں گے. جی بالکل، وہ گاڑی مل ہی نہیں سکتی، لے ہی نہیں سکتے. دیکھیں جو بھی تحفہ آئے گا وہ تو جائے گا نا. گاڑی پول میں چلی جائے گی، پول میں چلی گئی تو وہ آپ صرف ایک صورت ہو سکتی ہے، اس کو آپ آکشن کریں، وہ کوئی بھی شخص لے سکتا ہے. لہٰذا تحفہ وہ نہ رہا، وہ پول میں چلی گئی تو وہ اس کا حصہ بن گئی. مگر جو تحائف ہیں وہ اس کا آپشن دیا جاتا ہے کہ چاہیں آپ رکھنا چاہیں. اتنے پہلے 20% تھا، عمران خان کے زمانے میں وہ 50% ہو گیا کہ جی آپ 50% پے کریں اور آپ رکھ سکتے ہیں. مگر یہ کہنا کہ گاڑی کو پول میں جانے کے بعد واپس لے آنا وہ ممکن ہی نہیں ہے.
اور چیئرمین نیب کہہ رہا ہے کہ نہیں جی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو بس فارغ کر دیں۔ اچھا، یہ جواب میں ان کے لکھا ہوا ہے جو نیب نے جو تحریری جواب عدالت میں دیا تھا، اس میں کہا تھا گیلانی صاحب نے رولز کو ریلیکس کر کے نرمی کر کے دیا، تو اس کو تو انڈائریکٹلی تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اچھا وہ رولز میں اجازت نہیں تھی لیکن اس کو نرم کر کے دیا گیا، تو رولز کی وائلیشن تو ہو گئی۔ نہیں تو پھر قانون سارا نرم کر دیں، آئین سارا نرم کر دیں، سارے چوروں ڈاکوں بےایمانوں کو جو جیلیں بھری پڑی ہیں ان سب کو کہیں جی باہر آ جاؤ، آئیں آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ چھوڑ دیں، پھر قانون نام کی اور رول بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح ممکن نہیں ہے، چونکہ یہاں قانون نام کی چیز باقی نہیں رہی یہاں۔ اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا تھا تو آپ نے پھر یہ ریفرنس بنایا کیوں؟ زرداری کے خلاف، اس کے خلاف، یوسف گیلانی کے خلاف اتنے عرصے سے چل رہا تھا، تو یہ ریفرنس بنانے کی وجہ بتا دیں۔ اگر آپ نے ریفرنس بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر غیر قانونی حرکت ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ریفرنس بنا کے اور اس کو آپ نے حشب کرنا ہے تو پھر مجھے آپ بتائیں تو یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ ڈرامہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج جنگل کا قانون ہے، آج جنگل کا ایک بادشاہ ہے، باقی بادشاہ کے ذریعے اپنی رعایا کے اوپر احکامات جاری کراتا ہے۔ تو چونکہ جنگل کے بادشاہ نے کہہ دیا کہ جناب نواز شریف اس کا خاص آدمی ہے، وہ لندن پلان اور لندن ایگریمنٹ کے وہ حصے دار ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے سارے قوانین ختم کر دیے جائیں۔ شریف صاحب آخری چیز بتائیے گا کہ بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہوتا ہے، یہ بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ آئین اور رول کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے چیئرمین نیب کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا خط کافی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ الگ سے کوئی ریفرنس بھی فائل کیا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں چیئرمین نیب کے خلاف، اور کرنا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کرنا چاہیے الگ سے ریفرنس بھی، کیونکہ مجھے تو چیف جسٹس پاکستان سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے کہ اس خط پہ بھی کوئی وہ ایکشن لیں گے۔ اس پہ کوئی لیگل کمیونٹی بار یا ایز اے فریق پارٹی آپ کریں گے یا سمجھتے ہیں کہ اس خط کو کافی ہے؟ ابھی تو دیکھیں، ابھی تو خط دیا ہے نا، دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے، اللہ کرے انصاف ہو، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اگلا آپشن آپ کی اچھی بات ہے کہ اس پہ باقاعدہ پروسیڈنگز فائل ہونی چاہیے، اور اس پہ پروسیڈنگز فائل کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو یا جس بھی پارٹی کو جو بھی مناسب سمجھے۔ چلو بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بات چیت کر رہے تھے، اور اس وقت جو پاکستانی الیکشن کی تیاریاں، ماحول اور جو پابندیاں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، انٹرنیٹ موبائل سروس جو پرووائڈرز کا میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ بند ہو سکتے ہیں، اسی معاملات اور موضوعات کے اوپر ہم بات چیت کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون حکمران جماعت ہے ان کے معاون خصوصی بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے بھی، کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اور حکومت کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ یہ بنیادی طور کے اوپر یہ بتائیے گا ایک تو کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، زیادہ فوکس میں پنجاب میں زیادہ نشستیں ہیں، 12 نشستیں صوبائی اسمبلی کی ہیں اور قومی اسمبلی کی بھی 2 ہیں، تو یہ جو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمپین بھی ہے اور ساتھ ساتھ دفعہ 144 صرف ایک جماعت کے لیے ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے جو فیئر ماحول ہونا چاہیے یہ فیئر ماحول ہے اس کے لیے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ دفعہ 144 صرف ایک جماعت کے لیے۔ میرے خیال سے وہ ایک جماعت جو ہے سب سے زیادہ ریلیز بھی نکال رہی ہے، سب سے زیادہ جلسے بھی کر رہی ہے، اور بھرپور الیکشن میں حصہ بھی لیے ہوئے ہے، اور الیکشن کیمپین اپنی جاری و ساری بھی رکھے ہوئے تھی کل رات تک، کیونکہ اب تو الیکشن کیمپین کا وقت ختم ہو گیا اور کل پولنگ ٹائم ہے۔ تو کیونکہ ایک جنرل الیکشن میں جو بھی ان کے اعتراضات تھے وہ یہ متعلقہ فورمز پہ گئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی بنسبت بہت کم سیٹس ہیں جن پر بائی الیکشن ہو رہا ہے۔ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، پروونشل اسمبلی، تمام تر جو ہمارے چاروں صوبے ہیں ان کی سیٹس ہیں، تو عوام بھی دیکھ رہی ہے اور یہ کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں، جتنی پارٹیز ہیں اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ تو کل کا دن ہے الیکشن کا، اور کل یہ لوگ جو ووٹس کریں گے اپنی اپنی متعلقہ کنسٹیچوئنسیز میں تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ باجوڑ الیکشن کو دوبارہ متنازع بنانے کے لیے ایک ہی وہ سیاسی جماعت ہے جو بار بار مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے، اور ایک ایسا جعلی لیٹر، ایک فیک لیٹر بھی سوشل میڈیا پہ منظر عام پہ آیا، اور وہ آپ نے بھی دیکھا، عوام نے بھی دیکھا، قوم نے بھی دیکھا کہ وہ جعلی لیٹر جو ہے وہ کس طرح اس کی ڈسیمینیشن کی گئی، جس طرح اس کو پھیلایا گیا اور عوام کو دوبارہ گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔
अच्छा, ये मलिक साहब, वहाँ पे हमने ये देखा बाजोड़ में कुछ जो सरकारी मुलाजमीन है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उसकी वीडियोस भी थी। वो मैं पश्तो में कुछ कंटेंट था, कुछ उर्दू में, मैं नहीं दोहराना चाहता वो। लेकिन एहतजाज तो हो रहा है, सरकारी मुलाजमीन कर रहे हैं कि लेकिन शायद उसकी मुदाखलत हो रही विरासती है। सरकारी मुलाजमीन का बड़ा आसान है कह देना कि सरकारी मुलाजमीन है, और वो उनकी विरासती जो ट्रूथ है या वाकईतन उनकी कोई आइडेंटिटी चेक की गई, ये तो कोई भी उठ के कह दे कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है और मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने जिस तरह भी जिक्र किया कि वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बाजोड़ के इलेक्शन को वैसे उन दोबारा लोगों को मुतनाज़ा मेरा बनाने ख्याल के है लिए उन लोगों कि ने किया। चेहरों से तो उनकी शिनाख्त हो जाएगी, फिर उनको कस्टडी में लेना चाहिए और ये देखना ये चाहिए इलेक्शन वाकई। कमीशन का काम है, हाँ, और इलेक्शन ये कमीशन को डेफिनेटली एज इदारा वो रेगुलेटर हैं, हाँ। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर कोई इस तरह के इल्जामात लगा रहा है, क्योंकि इलेक्शन तो कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराना है, तो इलेक्शन क्योंकि ये कमीशन ऑफ दोनों सूरतों पाकिस्तान। में बड़ा संगीन मामला है, चाहे मुदाखलत है या इल्ज़ाम है, और अगर इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है या बाय डिज़ाइन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो दोनों सूरतों में बड़ा संगीन मामला है कि हम अपने कौमी इदारों के ऊपर इस तरह से अगर संगीन इल्ज़ाम लगाएं बाय डिज़ाइन, या कौमी इदारे मुदाखलत करें, तो इस पर आप समझते हैं कि फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जी भी करनी बिल्कुल, इस चाहिए। पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर किसी को एतराज़ात हैं तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को दरखास्त दें, और मुतलका जो उनके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दरखास्त दें और मंजर आम पे लेके आएं। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ जो है कि आपने बजा फरमाया कि रैलीज हमें नज़र आ रही थी, लेकिन आज हमें खबरें नज़र आई हैं कि कसूर में भी या बाकी शहरों में दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी के मुकदमात कायम हुए हैं। कुछ लोगों ने दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को, जिस स्पीकर पंजाब असम्बली के कसूर से हैं तो वो वहाँ पे कंपेन भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात हुए। एक तो ये मामला, और दूसरा ये क्यों ऐसा होता है पाकिस्तान में, सिर्फ अभी इस बार नहीं है या 2024 के जनरल इलेक्शन नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन के मौक़ों के ऊपर इंटरनेट या फ़ोन सर्विस बंद कर दी जाती है और ख्याल किया जाता है कि शायद रिज़ल्ट्स को मैनेज करने के लिए या रिज़ल्ट्स को बर वक्त आवाम तक पहुँचने से रोकने के लिए सारा कुछ किया जाता है। ये तासुर ठीक है, आप समझते हैं? ये तासुर ठीक नहीं है। पहली तो बात है, मैं शायद ऑन एट अ पर्सनल लेवल इससे एग्री नहीं करता कि इंटरनेट की या मोबाइल फ़ोन की बंदिश किसी किस्म की होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है और इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं। हमने देखा कि जनरल इलेक्शन में भी जो है वो कैंडिडेट्स, मैं खुद क्योंकि कैंडिडेट था, और तमाम तर जो कैंडिडेट्स थे उनको अपने वोटर से भी रब्ता करना होता है, अपने जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे भी रब्ता करना होता है, तो उसमें थोड़ी दुश्वार गुजारी ज़रूर हुई। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो आपने देखा कि एक टेररिस्ट वेव जो है रिसेंटली उसमें इंक्रीज आई है, और उस वजह से जो है थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन मलिक साहब, 2008 में अगर आप देखें, 2008 में तो दहशतगर्दी इतने अरूज पर थी, मियाँ साहब के ऊपर यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे फायरिंग हुई थी और उसी रोज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी। लेकिन इलेक्शन जो है कि फिर भी इस माहौल में नहीं, जो आज माहौल है, और इस दफ़ा जो जवाब दिया गया, जो अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने मैसेजेस भी किए हैं, वो सिक्योरिटी का नहीं है, वो ये कह रहे हैं जी कि वो सबमरीन केबल में कोई मसला आ गया। तो ये हमेशा हमारी सबमरीन केबल हमारे कौमी इंतखाबात के करीब करीब ही ख़राब होती है। नहीं, मेरे इल्म में तो सबमरीन जो ये इशू है टेक्स्ट वो मेरे मैसेजेस इल्म आए में हैं ना, नहीं है। वो उससे मैं जी, कह रहा हूँ। मैं उसके अलावा लेकिन एक सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जो है वो सीरियस कंसर्न्स हैं, और आपने देखा कि अभी जापानीज नेशनल्स को जो है वो एक हमला उन पे नाकाम बनाया गया, और उसके अलावा चाइनीज नेशनल का आपको पता है बिशाम में जो हुआ, तो सिक्योरिटी सिचुएशन और आए रोज जो है एक इंसिडेंट्स इस तरह के हो जाते हैं, तो हम ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो उस पर सीरियसली सोच रही है। और टेरर सिचुएशन आपको याद होगा कि 2013 से लेके 18 तक उसके बीच में ऑपरेशन ज़रबुल अज़्ज़, रद्दुल फसाद, ये तमाम तर चीजें, और उस टाइम भी मोबाइल की बंदिश खासी थी। लेकिन तो इलेक्शन जिस के तरह मौके पे नहीं होती थी मलिक साहब, इलेक्शन 2008 वक्तन फक्तन के करते थे। टाइम पे सर मैं थोड़ा सा अगर अर्ज कर दूं कि 2008 के टाइम पे शायद जो डिजाइन था मे बी वॉरफेयर का या इस तरह के अटैक्स का, वो उसमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं था, या थ्रू वायरलेस कनेक्शंस वो नहीं डिवाइसेस को जो है किया करते थे इस्तेमाल उनका। तो अभी जो है क्योंकि एडवांसमेंट्स आई हैं, और वो किसी एक दहशतगर्द का उस जगह पे मौजूद होना जरूरी नहीं, वो उसको थ्रू इंटरनेट और थ्रू सिग्नल्स जो हैं वो भी इस्तेमाल उसका आपने देखा कि हो जाते हैं, मोबाइल बॉम्ब्स वगैरह। तो उस चीज को कर्व करने के लिए है, इलेक्शन के लिए
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ موبائل کی کوئی بندش ہے یا انٹرنیٹ کی کوئی بندش ہے. اچھا، آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پنجاب میں بیشتر وہ نشستیں ہیں جو پی ایم ایل این نے ہی خالی کی ہیں، نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی، تو اس سے بھی رزلٹ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آبویسلی اگر وہ پی ایم ایل این نے ہی ویکیٹ کی ہیں سیٹیں تو ظاہری بات ہے پی ایم ایل این وہاں سے فاتح قرار پائی ہے اور ان کے کینڈیڈیٹس وہاں سے فاتح قرار پائے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ 2 ماہ میں کوئی ایسی چینجنگ آ گئی ہے کہ اس میں کوئی ریزلٹس ڈراسٹکلی چینج ہوں گے. کینڈیڈیٹس کا بھی بہت زیادہ چیز میٹر کرتی ہے کہ پارٹی جو اپنے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کرتی ہے ان کینڈیڈیٹس میں ان کی لائکنس کتنی زیادہ ہے، عوام میں ان کی کتنی پذیرائی ہے. اور جہاں تک باقی آپ نے بات کی تو ٹمارو ویل سی، جب لوگ جائیں گے ووٹ کرنے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹس آئیں گے تو انشاءاللہ جو بہتر ہوگا، جو پنجاب کے لیے، جو پاکستان کے لیے، جو ملک کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ جو کینڈیڈیٹس بہتر ہیں. آئی وش دیم بیسٹ آف لک فار ٹمارو، جس بھی پارٹی سے ہوں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان مسلم لیگ نون کے اور وزیر اعظم نے خصوصی ہمارے ساتھ تھے اور اس وقت جو ضمنی الیکشن کی تیاریاں اور جو ماحول ہے اس پہ بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں، جو سٹینڈ بائی ایک نیا ہم نے قرض کے لیے اپلائی کیا ہے ابتدائی طور کے اوپر، اس کو آئی ایم ایف نے ایگری کیا ہے اور اس کے اوپر مئی میں پاکستان میں وفد آئے گا. اس پروگرام کو پاکستان کی جو اس وقت سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے. اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات چیت کریں گے پاکستان کے کچھ مالی معاملات اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم ایک نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں کچھ 6 سے 8 ارب ڈالر کا. ابتدائی طور کے اوپر آئی ایم ایف نے اپنی کنسنٹ دی ہے، جو ہم نے ان کو درخواست کی ہے، اور مئی کے اندر شاید اس کے اوپر جو ہے کہ ہماری باضابطہ مذاکرات شروع ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریسنٹلی امریکہ نے 4 کمپنیز کے اوپر جو پابندی لگائی ہے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے ساتھ جوڑ کر، یہ کچھ اچھی انڈیکیشنز نہیں دے رہی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات ہمیشہ تبھی جو ہے کہ کامیاب ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں جو ہے کہ وہ یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ کی بھرپور اگر حمایت حاصل ہو. تو یہ کس چیز کی خطرے کی گھنٹی ہے، اس معاملے میں بات کریں گے. مہتاب حیدر صاحب سینئر اکنامک جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہتاب صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم جو نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی 2 کمپوننٹ ہیں. ایک ہم ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی اور دوسرا ہم جو کلائمیٹ چینج کے جو پاکستان کو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں اس فنڈ سے ہم کچھ سپورٹ چاہ رہے ہیں. تو اس کا بریک اپ کیا ہے آپ کے انفارمیشن کے مطابق؟ جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر اس ٹائم پاکستان ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے اندر ہم موجود ہیں اور سٹاف لیول ایگریمنٹ ہمارا ہو چکا ہے اور توقع یہ ہے کہ اس مہینے کے آخر تک 1.1 بلین ڈالرز کی ایک قسط جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے گی. آئندہ کا جو پروگرام ہے وہ ہم 6 بلین ڈالرز توقع رکھتے ہیں جو ہمارا کوٹا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ اس کو آگومنٹ کیا جائے تھرو کلائمیٹ فائنینس. تو اس کے اوپر یہ ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش نے بھی اس کو اویل کیا اور انہوں نے اپنا جو آئی ایم ایف سے اپنی فنڈنگ تھی اس میں اضافہ کیا. تو اسی کے پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ 1.5 سے 2 بلین ڈالرز جو ہے وہ اس میں سے لے لیے جائیں تو 6 to 8 بلین ڈالرز کا پیکج جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ فائنل کیا جائے. توقع یہ ہے کہ مئی میں آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد پہنچ جائے گی اور بجٹ سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو میجر سیلینٹ فیچرز اور کنٹورز ہیں نیکسٹ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے اس کو فائنلائز کر لیا جائے اور اس کے بعد ہم بجٹ اسی کی روشنی میں تیار کریں. اور بجٹ جب اپروو ہو جائے گا تو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد متوقع ہے. اور اس کے بعد بورڈ میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ جون کے آخر یا جولائی کے شروع میں بورڈ میں آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے اس سے اس کی اپروول جو ہے وہ لے لی جائے گی. اچھا یہ بتائیں، 2 چیزیں ہیں جو ابھی دیکھی جا رہی ہیں. یہ پروگرام کا پیریڈ 3 سال کا ہوگا یا 4 سال کا ہوگا، یہ اب جو جہاں پہ ڈیٹیلز طے ہونی ہے اسی کے دوران یہ ایشو بھی جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ 1.1 بلین ڈالر کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رواں مہینے کے آخر میں ہمیں مل جائے گا،
جو اس وقت تک ان کے بورڈ کا شیڈول ہے غالباً 29 اپریل تک پاکستان اس میں نہیں شامل ہے، تو کیا پاکستان کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اچھا اس کو ارلی ایجنڈے میں شامل کر لیا جائے، یا پھر 29 کے بعد ہوگا تو پھر ہمیں یہ مئی میں شاید چلی جائے گی $1.1 بلین؟ دیکھیں ابھی تک جو ان کا شیڈیول ہے، میں آج بھی اس کو دیکھ رہا تھا، تو ابھی تک جو ہے وہ شیڈیول نیا آیا نہیں ہے۔ تو کوئی یہی کی جا رہی ہے کہ ان کے آپ کو پتا ہے کہ ابھی اس ٹائم آئی ایم ایف کی بورڈ کی اپنا اینول میٹنگ ہو رہی ہے واشنگٹن میں، جو کہ آج جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بنیادی طور پر اس کے بعد جو نیکسٹ ویک ہے، اس کے دوران امید ہے کہ وہ جو ریوائزڈ ایجنڈا ہوگا وہ جاری کر دیا جائے گا، اور اس میں امید ہے یہ، کیونکہ پاکستانی اتھارٹیز بھی یہ توقع کر رہی ہیں کہ جو نیکسٹ ایجنڈا وہ جاری کریں گے اس میں پاکستان جو ہے وہ جو بھی ڈیٹ ہوگی، ابھی ڈیٹ فائنل نہیں پتا، لیکن امید یہی ہے کہ جو اگلی ڈیٹ ہوگی یا تو اپریل کا آخر ہوگا، میرا خیال امید ہے کہ اپریل کے آخر تک یہ جو ہے جو ریوائز ایجنڈا ہوگا اس میں پاکستان شامل ہو جائے گا۔ اصل جو معاملہ ہے وہ نیکسٹ پروگرام کا ہے کہ اس پروگرام میں اب دیکھیں پاکستان کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3 یا 4 سال کا پروگرام ہوگا، آئی ایم ایف کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کو فرنٹ لوڈڈ کیا جائے، ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم یہ جو 3 یا 4 سال کا پروگرام ہے اس کو اسٹیگر کر کے کریں۔ فرنٹ لوڈڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ خواہش ہوگی آئی ایم ایف کی کہ پیسے پاکستان میں کو شروع میں تھوڑے دیے جائیں اور ٹف کنڈیشنلٹیز پہ عمل درآمد پہلے کروایا جائے اور پیسے جو ہے وہ بعد میں دیے جائیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس انداز میں جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز کی خواہش یہ ہے کہ 3 سال کا پروگرام ہو، تاکہ 3 سال جب حکومت کے 3 سال کمپلیٹ ہو، اگر یہی حکومت رہتی بھی ہے تو ان کو کچھ گروتھ کی طرف جانے کا آخری سال 1.5 سال 2 سال میں موقع ملے، تاکہ اگر ان کی جو اسکیم آف تھنگز ہیں، اگر 5 سال حکومت کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے اور 5 سال پورے کر پاتے ہیں تو وہ کچھ پرفارم کر سکے۔ لیکن آئی ایم ایف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ 3 سال کے بجائے 4 سال کا ہو۔ اب یہی وہ ڈیٹیلز ہیں جو طے کرنی ہے، اور یہ طے کرنا ہے کہ کس طرح کی کنڈیشنز کس وقت پہ ان پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ اچھا، جو ایک نقطہ جو میں پہلے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے بھی ہلکا سا اشارہ دیا اس کا کہ آئی ایم ایف چاہے گا کہ جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ فلفل ہوں اور پھر پیسے ہوں۔ آئی ایم ایف کا جب بھی نام آتا ہے تو عوام کے دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں، حکومت تو خوش ہوتی ہے اچھا کچھ ہمیں فیسلٹی ملے گی، کچھ کشن ملے گا، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ یا باقی چیزیں کچھ بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہوگا، لیکن عوام سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر شاید اتنا بوجھ آ جائے گا انڈسٹری کے اوپر، عوام کے اوپر، کہ ان کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ یہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد کیا سمجھ رہے ہیں کہ اور کتنا ٹائم جو ہے کہ ہماری معیشت کو یا ہماری انڈسٹری کو یا عوام کو جو ہے مشکل کاٹنا پڑے گا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو جہاں پہ آئی ایم ایف رسپانسیبل ہے وہاں پہ ہمارے اپنے پالیسی میکر خود بھی رسپانسیبل ہیں۔ بالکل، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو بنیادی طور پہ ایک لینڈنگ ایجنسی ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لونز جو ہے وہ لوگ لیتے رہیں، ہم نے اپنے گھر کو خود بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2 میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو ارجنٹینا جو ہے، اس کی مثال ہے کہ ارجنٹینا جو ہے وہ آج سے 10-12-15 سال پہلے اس کے پروگرام کا سائز جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا تھا جتنا پاکستان کا ہے، یعنی 6-7 بلین 8 بلین 10 بلین میکسیمم 11 بلین تک۔ ابھی جو ارجنٹینا کا پروگرام ہے وہ $43 بلین کا ہے۔ اور دوسری مثال میں آپ کو مصر کی دوں گا۔ پاکستان اور مصر کا آئی ایم ایف کا ٹریک ریکارڈ ایک جیسا ہی ہے، ابھی وہ بھی $8 بلین کے آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر ہیں، اور ہم بھی کچھ 6 سے 8 بلین ڈالر کے پیکج کی بات کر رہے ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی ریفارمز سے عمل درآمد کیا ہے، نہ ہم نے کبھی کیا ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہتر نہیں کریں گے، اور ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کے لیے بجلی کا نظام، گیس کا نظام اور ٹیکسز کا نظام ہم ٹھیک نہیں کریں گے، بار بار ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ ہم ٹیکسز کو براڈن کریں، ٹیکس نیٹ کے اندر امیر لوگوں کو لے کر آئیں، نان ڈیٹ کریٹنگ ڈالر انفلوز کو انشور کریں اور ایکسپورٹس بڑھائیں۔ یہ جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی بار بار ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، اور یہ 24واں پروگرام ہے، 24ویں وزیر اعظم ہے، لیکن
جو 25واں وزیر اعظم ہوگا وہ پھر ہم یہی بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ 20-25 سال سے تو میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں جی ہاں ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس کو قائم رکھے ہوئے ہیں. ہم بنیادی جو اصلاحات ہیں اس کی ان طرف پہ ٹھیک طرح سے عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. ہم پیچ ورک کر رہے ہیں، ہم ونڈو ڈریسنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بنیادی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہیں کچھ، جو میں نے سٹارٹ میں بھی امریکن پابندیوں کا حوالہ دیا، کیونکہ ہمارے آئی ایف کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں یورپی ممالک اور امریکہ کی مدد بھی درکار ہوتی ہے. اگر ان کی مدد نہ ہو تو ہماری چیزیں لنگر آن ہو جاتی ہیں. تو ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسنٹ پابندیاں لگی ہیں اور امریکہ جو ہے کہ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے ہمارے اس پروگرام کے اوپر؟ کچھ اگر پابندیاں لگائی ہیں تو کچھ نہ کچھ کنڈیشنز اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوں گی جو ہم سے لینا چاہ رہا ہوگا، ہم نہیں کر پا رہے اور ہمیں شاید وہ جھنڈی تھوڑی سی دکھا رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم جو سب سے بڑا ٹف پالیسی میکرز کے لیے اور پاکستان کے لیے مشکل ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے امریکہ بادر کو ساتھ رکھنا ہے، اور امریکہ بادر ساتھ ہوگا تو پھر یورپین یونین بھی ساتھ ہوگا. اگر آپ امریکہ کے صرف ایگزیکٹو بورڈ میں ووٹنگ رائٹس دیکھیں تو کوئی 16 سے 17% ہے، اور اگر ای یو کو بھی شامل کر لیں تو کوئی 50% کے لگ بھگ بچ جاتے ہیں. تو ان کی تائید کے بغیر تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں چل سکتا. لیکن دوسری طرف ہمیں جو چائنا کے ساتھ ہمارا سی پیک ہے اس کو بھی ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو ایک ایسی ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ جو ان دونوں کے درمیان سے اکانومی کو سٹیئر کر کے جو ہے وہ آگے لے کر چلی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس ٹائم مشکل ترین کام کون سا ہے ایکسٹرنل فرنٹ پہ سوری تو بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی چلانا ہے، اور سی پیک کی جو چیزیں ہیں چائنا کے ساتھ ان کو بھی ہم نے انڈسٹریل کوآپریشن اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر کے اندر کوآپریشن یہ چیزیں کرنی ہیں تاکہ انڈسٹریل جو کوآپریشن ہے اس کے نتیجے میں کچھ انڈسٹریز کو پاکستان میں فروغ ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے اندر بھی ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں جا کے اپنی پروڈکٹیوٹی کو جو ہے وہ بڑھا سکیں اگر ہم نے سسٹینڈ بیسس پہ آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے. مہتاب صاحب لیکن امریکی پابندیوں کو اگر ہم دیکھیں تو 3 کمپنیز چائنیز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دباؤ جو ہے وہ چائنا کی طرف ہے، اور ہم اس کو کیسے بیلنس کر سکیں گے جو آپ ایک چیلنج سب سے بڑا. بالکل آپ نے دیکھیں نا، میں جو بات کر رہا تھا آپ نے بالکل اسی پہ کر لیا. بنیادی طور پہ یہی ایشو ہے اور اسی میں سے سٹیئر کر کے لے کے جانا ہے. یہ سب سے زیادہ اس ٹائم کمپلیکیٹڈ لیکن ڈیفیکلٹ لیکن امپورٹنٹ ترین کام ہے کہ ہم نہ کسی ایک طرف بہت اپنا جھکاؤ کریں، نہ کسی ایک طرف کو بہت زیادہ ناراض کریں. تو آئی ایم ایف کے پروگرام بھی اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ہمارے اوپر اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو میزائل ٹیکنالوجی اور باقی چیزیں ہیں کہ وہ چائنیز اور باقی لوگوں کو بھی انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں. تو یہی وہ چیلنج ہے جس سے سٹیئر کر کے ہم نے آگے نکلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو مل بیٹھ کے سوچ سمجھ کے بڑے ڈیلیکیٹ انداز میں آگے جانا پڑے گا. ڈار صاحب کی دونوں طرح کی ایکسپرٹیز ہیں، فائنانس کی بھی اور اب ان کے ذمے فارن افیئرز ہیں. ان دونوں کے ساتھ ملا کر اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملا کر اس سارے ایشو کو جو ہے وہ ریزالو کرنے. آخری چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اور گورنمنٹ خود بہت سے اعتراضات ہیں، الیکشن نتائج ساری چیزیں اپنی جگہ، تو وہ اتنی سٹیبل عددی اعتبار سے 2/3 میجارٹی ہے، لیکن ایون دین جو ہے کہ وہ سٹیبل نہیں ہے، بہت سی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے. تو اس کے اندر وہ طاقت، وہ کانفیڈنس، وہ ٹرسٹ جو آپ کو پیچھے عوام کا، اداروں کا ہوتا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنا اس کے پاس ٹرسٹ ہوگا کہ جب یہ اس چیلنج سے نبردازما ہو جائیں گے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کا حوالہ اور دینا چاہتا ہوں. ایک آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں انہوں نے پاکستان ایک یہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ مینا ایک ریجنل وہ رپورٹ جاری کرتے ہیں، وہ جو وار ٹارن کنٹریز میں جو شامل، جی پاکستان کو جو ہے وہ وار ٹارن کنٹری اور ایسے ممالک جہاں پہ ریفارمز جو ہے وہ نہیں چل پا رہی، ان ممالک کی فہرست کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو بھی رکھ دی ہے انہوں نے. دیکھیں بنیادی طور پہ
یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منسٹری آف فائنانس اور ہماری ایک طرح کی ناکامی ہے کہ آئی ایم ایف اگر اس طرح کی رپورٹ دے رہا ہے تو آپ سے اگر ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، اور اگر ڈرافٹ شیئر ہوا ہے اور آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے میں اور پاکستان کا نام نکلوانے میں ناکام رہے ہیں تو پھر بھی یہ بھی ایک طرح کی ناکامی ہے۔ تیسری طرف ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ایک نئے پروگرام میں جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم جو نیریٹو منسٹر آف فائنانس اور ان کی ٹیم واشنگٹن میں بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو پاکستان میں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور جس طرح کی رپورٹس ہیں اور جس طرح کا یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس طرح کے اقدامات ہیں وہ ڈفرینٹ یہ ہے، انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے، کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ مہتاب حیدر، آپ کا بات چیت کر رہے تھے، اور یقینی بات ہے چیلنج زیادہ ہیں، لیکن اگر قومی قیادت جو ہے کہ بھرپور وزڈم کا اور اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ کرے گی تو تبھی آگے معاملات بڑھ سکیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو امریکی پابندیاں ہیں اس کے جو اس ریجن کے اوپر، پاکستان کے اوپر بالخصوص جو ہے کہ ہمارے ڈیفینس اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات چیت کریں گے امریکہ نے جو ابھی ریسنٹلی 4 ایسی کمپنیز کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں جو 3 چائنا سے اور 1 بیلاروس سے تعلق رکھتی ہے، اور الزام یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنلی میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ہے اس کی وائلیشن کر رہی ہیں، اور پاکستان کو کچھ ایسے اکوپمنٹ دے رہی ہیں جو بیلسٹک میزائل پروگرام یا ٹیکنالوجی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس الزام کو مسترد کیا اور کہا کہ ماضی میں بھی امریکی جو ایسی فہرست جاری کی جاتی تھی اس میں بعض ایسی کمپنیاں شامل ہوتی تھی جن میں شک کی بنیاد پر ان کو اس لسٹ میں شامل کیا جاتا تھا، کوئی کنکریٹ ایویڈنس یا ٹھوس شواہد نہیں تھے۔ ابھی پاکستان اس کی مزید تفصیلات کا انتظار کر رہا ہے کہ اس لسٹ میں کمپنی کے حوالے سے مزید جو رپورٹ یا کنکریٹ ایویڈنس ہیں یا نہیں ہے، لیکن فوری طور کے اوپر پاکستان نے اس کو مسترد کیا ہے۔ اسی موضوع پہ اور پھر اس سے جڑے ہوئے پاکستان امریکہ جو تعلقات ہیں اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری ڈیفینس ہیں، ایکسپرٹ ہیں نیشنل اسٹریٹجک ایشوز اور ڈیفینس کے ایشوز کے اوپر، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ بہت شکریہ لودھی صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو امریکہ یہ وقتاً فوقتاً یہ لسٹ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے اور اس میں شامل کرتا ہے، تو یہ بتائیے گا اس کا اثر کیا پڑے گا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات یا ایون پاکستان کو جو میزائل پروگرام ہے اس حوالے سے بھی؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کو معلوم ہے آج کل کہ جتنی یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں موسٹلی ڈوئل یوز ٹیکنالوجیز ہیں، عام طور پہ زندگی میں استعمال ہے۔ آپ کمپیوٹر دیکھ لیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیکھ لیں، نیٹ ورکنگ آف تھنگس دیکھ لیں، کوئی بھی آپ ماڈرن چیز دیکھ لیں۔ پھر کتنی مذہقہ خیز بات ہے کہ بیلاروس والی جو کمپنی ہے بیسیکلی ٹریکٹر بنانے والی، میں وہی دیکھ رہا تھا، مینس ویل ٹریکٹر پروگرام ہے، اور وہ جو ہے ٹھیک ہے وہ گاڑیوں کی چیسیز بناتے ہیں۔ اب اگر آپ نے مثال کے طور پہ کوئی بھی گاڑی ماڈیفائی کرنی ہے، آپ کو پتا ہے وہی گاڑی جو آپ اس کے اوپر کنٹینر رکھ لیں تو وہ گھر بن جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کوئی اور چیزیں لگ جائے تو میزائل کا لانچر بن جاتا ہے، کچھ اور کریں۔ جیسا وہ کہ یہ نہ سوچ رہے ہو کہ ٹریکٹر کے ویل ہم استعمال کرتے ہیں میزائل کو جو ٹلہ جوگیاں تک پہنچانے کے لیے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو خیر بہرحال پھر چائنا کے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کا آپس میں ایک مخاصمت ہے، چائنیز کمپنیوں کو تو ڈاؤن کرنے کی وہ وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہتے ہیں، تو جتنی بھی ہائی ویلیو ان کی ایکسپورٹس ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے چلیں یہ تو ہو گیا، لیکن جو جب وہ 5G اور 6G کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ہواوے کے اوپر بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ پابندیوں نے ہمیشہ میں فائدہ پہنچایا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ تعلقات میں تناؤ تو آتا ہے اور تھوڑا سا دھچکا بھی لگتا ہے اگر آپ کوئی چیز آلریڈی ڈیولپ کر رہے ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم رکے ہوں اس قسم کی پابندیوں سے، کیونکہ ایک تو شاید وہ پابندیاں جس علاقے میں لگاتے رہے وہ غیر ضروری تھیں اور ہم اپنا کام کرتے رہے، تو ہماری میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی ایڈوانسڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس کو کوئی بیسک ٹیکنالوجیز کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ بند ہو گئی تو پھر یہ کوئی چیز رہ جائے گی یا کوئی پرابلم ہو جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے ایسے دوست ممالک موجود ہیں جو اس قسم کے آپس میں جب کولیبوریشن کی ضرورت ہو تو وہ ہو جاتی ہے، تو میرا نہیں خیال۔ اور پھر یہ کہ جو انٹرنیشنل رجیم ہے، جیسے یہ جو MTCR ہے جس میں میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ہے، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ جی 250 کلومیٹر سے زیادہ رینج کی کوئی موٹر نہیں دے سکتا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں دے سکتا۔ اور یہ دنیا کو پتا ہے کہ اگر ایک چیز آپ 250
کلومیٹر والے میزائل میں استعمال کر سکتے ہیں تو وہ 500 والے میں بھی کر سکتے ہیں. اپ گریڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اب اس دور میں. تو میرا خیال ہے کہ جیسے ماضی میں جب ہمارے اوپر پابندیاں لگائیں تو ہم نے جہاز اپنے بنا لیے، جب پابندیاں لگائیں ہم نے بحری جہاز اپنے بنا لیے، یہاں تک کہ ہم نے ایک دفعہ اپنی ایک آبدوز بھی جو ہے نا وہ اس کی باقاعدہ پوری یہاں کنسٹرکشن ہوئی ہے فرینچ آبدوز کی. تو اگستا تھی غالباً ان کے جو فرینچ کے ساتھ مل کے ہم نے جی وہ چائنا کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں ابھی مل کے. چائنا کے ساتھ بھی ہے. تو ہم اپنے ٹینک بناتے ہیں، اپنے جہاز بناتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس کا سوائے اس کے کہ ہم اور خود کفیل ہو جائیں گے اور اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. ہاں البتہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں تھوڑا سا تناؤ آئے گا، وہ ان کو بھی اس کا نقصان ہے، ہمیں بھی اس کا نقصان ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجیکلی کوئی زیادہ نقصان میری نظر میں نہیں ہے. جس قسم کا آج کل گلوبل انوائرمنٹ ہے اور اس خطے کے اندر بھی یہ صورتحال ہے، ایک طرف امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو اپنا اتحادی قرار دیتا ہے وار آن ٹیررزم میں، ہم نے بڑے کنٹریبیوٹ بھی کیا، ہم نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، جانی بھی مالی بھی ہر اعتبار سے. اور ایک زمانے میں کہ یقینی طور کے اوپر اس خطے میں جو جنگ آئی تھی وہ امریکہ ہی لے کر آیا تھا، ان کی جنگ تھی، لیکن ایون دین کیونکہ ہم اس سے متاثر ہو رہے تھے ہم نے اس میں حصہ ڈالا اپنا بھی. لیکن دوسری طرف اس قسم کے اقدامات جو ہے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے؟ کیا وہ مقاصد حاصل کرنا چاتا ہے؟ کوئی اسٹریٹجک ہوتے ہیں، پولیٹیکل ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بالکل پولیٹیکل اسٹریٹجک اگر میں کہوں تو ہوتے ہیں وہ. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر آفیت سے ہم نے اس تکمیل تک پہنچایا، تو کبھی سینکشن لگ جاتی تھی، کبھی ہٹ جاتی تھی. جب وہ دیکھتے تھے کہ ہم کا کوئی کام کر رہے ہیں تو آگے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سینکشن اس دفعہ لگی ہیں اس میں شاید ہمیں اپنی حکومت کو شاباش دینی پڑے گی، یا جو بھی لوگ پالیسی چلا رہے ہیں ان کو شاباش دینی پڑے گی. ضرور انہوں نے کوئی سٹینڈ لیا ہے ایسا جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا اور امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. یہ میری بات بعد میں ثابت ہو جائے گی جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بنیاد ہو سکتی ہے. ہاں صاحب ذرا ایک اور بڑی بنیادی وجہ ہے کہ وہ ہمیں چائنا سے دور کرنا چاہتے ہیں ہر طریقے سے. تو یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ اس میں آپ جو چائنا اور ہمارے درمیان جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس کو آپ ہٹ کرنے کی کوشش کریں. تو میرے ذہن میں تو یہ دو ہی چیزیں آتی ہیں. سردست آپ نے پوچھا نا کیوں ایسا ہوتا ہے، اسٹریٹجک فیصلے ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی اور ڈیمانڈ کوئی اور ہوتی ہے، جب وہ ہم نہیں مانتے تو پھر بجلی کی کسی اور طرف گرتی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستانی authorities have taken some stand which they don't like. جو میرے سردست ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں، ہم اگر ایران کا معاملہ دیکھیں، اسرائیل کا معاملہ دیکھیں، ایک تو مڈل ایسٹ ہے جہاں پہ امریکن انٹرسٹ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں جو ممالک ہیں اس کے کس انٹرسٹ کو جو ہے کہ وہ سپورٹ کریں. دوسرا افغانستان کا مسئلہ ہے، افغانستان میں ان کی انٹرسٹ ہیں. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے جی پاکستان میں ان کو اڈے ضرورت ہیں یا نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سی بات ہوتی ہے. بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نہیں ہم نے دے بھی دی ہیں دو اس قسم کی. اور تیسرا چائنا کا ہے کہ جو ہمارے چائنا کے ساتھ جو اسٹریٹجک ریلیشن جتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں، جو آپ نے بھی سٹارٹ میں بتایا کہ ہم بہت سی چیزوں کے اندر اب ان پابندیوں پہ اثر بھی نہیں پڑتا ہمارا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیک وقت تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں یا کچھ زیادہ اس کا فوکس کچھ اور ہو سکتا ہے؟ آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے. جو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو بیسس کی بات ہے وہ یہاں سے ڈرون اڑانے کے لیے ضرور انہوں نے بیسس کی کوئی ایسی بات ہم نے سنی تھی، لیکن پاکستان نے دو ٹوک یہ کہا تھا کہ اگر ان ڈرونز کا کنٹرول آپ ہمیں دیں اور ہم خود اڑائیں ان کو، تو پھر تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ ہمیں جو میوچل انٹرسٹ کی چیز ہو صرف اس کی سرویلنس کریں اور کسی کے ساتھ دشمنی پیدا تاکہ ہماری نہ ہو. کیونکہ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے دور رس جو انٹرسٹ ہے ان کو کمپرومائز کر دیں اپنے شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے. تو یہ تو بچہ جانتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستانی لیڈرشپ اس قسم کے کسی کام کے لیے گر سکتی ہے. دوسرا یہ جو آپ نے ایران اور اسرائیل کی بات کی ہے، اس میں بھی دیکھیں ہمیشہ سے ہم نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، سعودی عرب ہمارا زیادہ قریبی ملک ہے اور لیکن ہم ہمیشہ اس میں بیلنس کرتے رہے ہیں. اور جب بھی ایسا کوئی ٹائم آتا ہے جس میں پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے اوپر ہٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے تو ہم پھر امریکہ کو بھی بتا دیتے ہیں، سب کو بتا دیتے ہیں. تو یہ بیسز والی بات تو میرا خیال ہے کہ طے ہے کہ پاکستان بیس نہیں دے گا. اور میرے علم میں وہ جو پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے اس کو تو چھوڑ دیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی ہے. پاکستان کی شرط بالکل مناسب تھی کہ اگر ہمیں کنٹرول دیں گے تو ہم دیں گے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ بات آگے کہاں تک بڑی ہے کیا نہیں. یہ جو ابھی نئی تازی چیز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ شاید ان کا پریشر ہو کہ آپ یہ پریزیڈنٹ جو ایران کے ہیں ان کا جو وزٹ ہے اس کو آپ کینسل کریں
یا کسی طریقے سے پوسٹ پون کریں. پاکستان نہیں مانا ہوگا اور نہیں ماننا بھی چاہیے. ابھی دیکھیں کتنے ہائی لیول کے ڈیلیگیشن آئے ہیں, ہم نے ان کا استقبال کیا سعودی عرب سے. اسی طریقے سے پریزیڈنٹ آئیں گے ایران کے, ان کا بھی ہم استقبال کریں گے. وہ ہمارے پڑوسی ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان از فالوئنگ اے ویری بیلنس پالیسی, اب جو مجھے نظر آتا ہے, اور انہی وجوہات کی بنا پر کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے اس سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے. جی جنرل صاحب, یہ جو ایران اور سعودی عرب کا معاملہ, یہ مڈل ایسٹ کا جو معاملہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ اب پریشر نسبتاً وہ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا اس وقت سے لے کے, خاص طور پہ جب سے ایران اور سعودی عرب کے اپنے تعلقات نارمل ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ تو میرا خیال ہے اب پاکستان بھی ایزی فیل کرتا ہے مڈل ایسٹ اور اس میں, جہاں پہلے مشکلات شاید ہمیں ہوتی تھیں تھوڑی بہت. جی وہ ایزی تو ہم دیکھیں, جب تک ایزی فیل ہم نہیں کر پائیں گے, جب تک ہم فائنینشلی اور اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, یا نیئر انٹر ڈیپینڈنس تو ہوتی ہے ہمیشہ اکانومی میں, پوری دنیا میں ہے, لیکن کمپیریٹیولی انڈیپینڈنس جب تک آپ اکنامک انڈیپینڈنس حاصل نہیں کرتے, یہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بڑا ہیوی پریشر آیا ہوگا. آپ کو کوئی بہت بڑا لالچ دیا گیا ہوگا یا دیا جانے والا ہے, آپ کو کوئی بہت زیادہ ڈرایا جا سکتا ہے یا ڈرایا جا چکا ہوگا. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستانی لیڈرشپ نے سبق سیکھا ہے اپنے ماضی سے. وہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم نے کسی لالچ میں کوئی کام کیا اس کا بھی ہمیں نقصان ہوا, جب کسی سے ڈر کے ہم نے کوئی کام کیا اس کا بھی نقصان ہوا. تو میرا نہیں خیال کہ اب پاکستان کو ڈرایا جا سکتا ہے یا کوئی لالچ دیا, حالانکہ بڑے کمزوری کی حالت میں ہے, میں فائنینشلی بات کر رہا ہوں, اور بڑا لالچ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ پیرل ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بھی چل رہا ہے نا, 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں. ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اللہ کرے وہ کامیاب ہو اور سب کچھ ہو, لیکن اپنی لیڈرشپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو آج کوئی سونے کا پہاڑ بھی لا کے رکھ دے تو مہربانی کر کے اس جھانسے میں نہ آئیے گا. اور اچھا یہ بتائیں جنرل صاحب, جو یہ پابندیاں فار ایگزامپل یہ 4 کمپنیز ہیں جن پہ بین لگایا ہے, کیونکہ یہ امریکن نے اپنی جو ان کی لسٹ ہے اس میں شامل کیا ہے, اگر ہم ان سے کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ٹریڈ پھر بھی, تو اس سے کیا ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں, یا صرف یہ ہمارا بائی لیٹرلی صرف ایشو رہے گا؟ نہیں, وہ نقصان تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے یورپ کے اوپر بہت ان کا انفلوئنس ہے, اور ہمارا جو ڈیسٹینیشن آف ایکسپورٹس ہے وہ امریکہ ہے, وہ یورپ ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ان کا بہت انفلوئنس ہے, تو وہ ہم بھی ہمارا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ جو چائنیز سسٹم ہے, ہمیں پتہ ہے یہاں, ان کو کیوں نہیں معلوم کہ ان کی کمپنیز جو ہیں زیادہ تر اسٹیٹ کنٹرولڈ کمپنیز ہیں. انہوں نے ایک کمپنی کے اوپر بین لگایا, ہمیں دوسری کمپنی سے وہی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, اٹس ویری ایزی. چائنا کے ساتھ تو بہت ہی آسان ہے, تو اٹ ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو, اٹ ول ناٹ ورک ان کیس. اور پاکستان چونکہ پابندیاں سہ کے اس کو لوپ ہول کا بھی پتہ ہے پاکستان کو, اور پابندیاں سہنے کا طریقہ بھی آتا ہے پاکستان کو, تو بلکہ اس میں ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے پابندیاں لگانی شروع کر ہی دی ہیں, تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پھر ہم ایران کے ساتھ جو آپ ہماری تجارت کی پابندی لگاتے ہیں ہم بھی نہیں مانتے. اب یہ صرف ٹوٹل آپ کی مرضی تو نہیں ہے نا کہ جہاں جس کے ساتھ ہماری تجارت بند کر دیں, جس کے ساتھ ہماری تجارت کھول دیں. کوئی ہمارا بھی حق ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق یا نہیں, ٹھیک ہے آپ ہماری ان کے ساتھ تجارت بند کریں, ہم ان کے ساتھ کھول لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس آپشنز ہیں. چلو بہت شکریہ. نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے سے بات چیت کرتے, سابق سیکرٹری ڈیفینس, اور ہم بات چیت کرتے پاکستان امریکہ تعلقات اور امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں 4 کمپنیز کے اوپر, وہ کتنا امپیکٹ ڈال سکتی ہیں. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.